बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तवक्को ये थी कि इलेक्शन 2024 के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेकाम आएगा, लेकिन जिस तरह तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर सरेआम डाका डाला गया, हालात मजीद गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। तंग आमद बजंग आमद। बिल आखिर आज इमरान खान ने IMF को खत लिखने के हवाले से जो बड़ा फैसला कर दिया है, इसके क्या असरात होंगे और अब किस तरह इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जा रहा है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ सहाफियों के खिलाफ एक मरतबा फिर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इमरान, रियाद और असद तूर की मुतवक्की जो गिरफ्तारी है, उस हवाले से भी आपके सामने कुछ डिटेल रखनी है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट की अदालतों के अंदर और मामलात के अंदर क्या मुदाखलत होती है, क्या राबता कारी होती है। इस लाहौर हाई कोर्ट के एक मुस्ताफी जज, उन्होंने आज बड़ी दबंग तकरीर की है, वो भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कल पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो हल्फ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ एक वक्त के अंदर बहुत सारे महाजों के अंदर कामयाब हुई है, लेकिन बहुत सारा उन्होंने लूज भी किया है। वफाक के अंदर कौमी असम्बली के नशिस्तों पर शोर शराबा किया गया और ज्यादा जो है आपने देखा सोशल मीडिया पर कैंपेन चली, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जो उससे भी बड़ा डाका डाला गया है, उस पर कोई ज्यादा कैंपेन या फैक्ट एंड फिगर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो लाने के अंदर नाकाम रहे। और यही वजह है कि मरियम नवाज को एक ऐसी अक्सरियत मिल गई है जिसके तहत वो आसानी के साथ न सिर्फ हुकूमत बनाएंगी, बल्कि वो इंतजामिया को अपनी मुट्ठी में करके पाकिस्तानी जो पंजाब के अंदर रहते हैं उनके खिलाफ मजीद जो उनकी मुंतकिम मजाजी है उसके भेंट चढ़ाएंगे। और पूरा एक कब्जा जैसे होता है पंजाब के अंदर, वो ज़ाहिर है वो उस तरीके से उनकी आदत है वो करेंगी। लेकिन अब हमाद अदर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो अपने अरकान हैं और आम पाकिस्तानी हैं उनके सामने अपील की है कि कल 23 फरवरी बरोज जुमा सुबह 10 बजे PTI ने एहतजाज करने की कॉल दे दी है। जितने भी PTI के उम्मीदवार जीते हैं और उन्हें हराया गया है, वो अपनी जगह और शहर में एहतजाज करेंगे। तो निकलोगे, यानी कल जो है सब लोग इस एहतजाज के अंदर जो है वो शामिल हो। ये बाकायदा तौर पर कॉल दी गई है। वो तमाम हल्के के जो लोग हैं वो निकले, चूंकि कल मरियम नवाज की जो है ओवरऑल जो अरकान है उनकी हलफ बर्दारी है। नया स्पीकर उसका भी इंतखाब होगा शायद। अच्छा, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के एक जज, आपको इल्म है, जस्टिस शाहिद जमील, जो चंद दिन पहले मुस्ताफी हुए, आज उन्होंने बार से खिताब किया है। और बार से जो खिताब उन्होंने किया है उसके अंदर उन्होंने सारे सिस्टम के खिलाफ जो बगावत उन्होंने की है उसका पोल भी खोला है। ये पहले मैं थोड़ा आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ 2 बार इंटरेक्शन हुआ था। जब मैं कंफर्म हुआ तो मुझे वकील के जरिए मैसेज आया कि चिड़िया घर में कोई साहब है, वो आपको रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, वो आपसे बड़े मुतासर है। मैंने तब मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि JC यानी जुडिशियल कमीशन की मीटिंग के बाद देखूंगा कि वो किस हैसियत में आके मिलना चाहते हैं। दूसरी बार वो कहते हैं जब मैं रावलपिंडी के अंदर कंटोनमेंट के केसेस सुन रहा था, तब मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई गई और मुझे किसी ने बताया कि ये आपके लिए वार्निंग थी। इसके अलावा मुझे कभी अप्रोच नहीं किया गया। मैंने कभी प्रेशर लेकर ना जजी की है और ना प्रेशर लेकर छोड़ी है। मैंने इस्तीफा अचानक नहीं दिया, मैंने दोस्तों से मुशावरत की। मैंने यानी इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच जो करती है जजेस को, उन्होंने अपना बताया। एक ऐसा जज जो इन्फ्लुएंस नहीं करता, उस पर भी ये इस तरह राबते का उन्होंने जिक्र किया है। बाकी जो आम चीफ जस्टिस होंगे या वो उनके साथ जो मामलात हैं वो कैसे चलते हैं, ज़ाहिर है राबताकारी कैसे होती है, ये सारी चीज़ों पर बहुत सारे सवालात होते रहते हैं। मैंने जैसे पहले काम किया अब वैसे नहीं कर पा रहा था। मैं खजाने पर बोझ नहीं बनना चाहता था। बहुत छोटा एलिमेंट है जो सिर्फ जुडिशरी में नहीं है, बार में भी है, सियासी जमातों में भी है और हर इदारे में है। इन्होंने पूरे सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है और इसको आन अपनी मर्जी से चला रहे हैं। कुछ जजद में भी गैर यकीनी सी सूरत हाल है, हमारी सोचें माकूम है। ये एक जज जो जज की कुर्सी को छोड़ के अब वो इस्तीफा दे के आया, वो ये बात कर रहा है। वो कहते हैं हमें ये खौफ रहता है कि चीफ साहब ना नाराज हो जाए, कोई सियासी जमात ना नाराज हो जाए और वो नाराज ना हो जाए जिनको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। फैसला करते वक्त का खौफ जजेस को खत्म करना पड़ेगा। मेरा इस्तीफा किसी प्रेशर में नहीं, निजाम के खिलाफ एक बगावत है। कोई गलत काम करने से बेहतर है आप छोड़ दें और वापस जाएं।
تو یہ ایک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ایک سسٹم کے اندر مداخلت اور جو دباؤ ہے اس کا اس کے اندر جو ہے وہ کھل کر اور کچھ اشارتاً جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اب یہ جو ہے وہ اپنی جگہ معاملات ہیں. دوسری طرف قاضی فائد عیسیٰ نے جو بلے کا نشان لیا تو ظاہر ہے پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس نے بڑی تنقید کی، اور پھر قاضی صاحب پر بڑے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. اور جب سے قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں اس کے بعد جو ان کا رویہ ہے وہ ساری چیزیں ظاہر ہے، اور جو فیصلے ہیں پچھلے فیصلے انہوں نے اٹھا لیے ہیں 40-45 سال والے، اور ابھی جو کچھ ظلم زیادتی اغوا کاری دھندا ہو رہا ہے ملک کے اندر، آئین قانون کو کچل کے جمہوریت کو ختم کر کے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس پر ان کی ایک جو خاموشی ہے وہ بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں، اور سوشل میڈیا پر اس کا اظہار ہوتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا پر اس کا ذکر ہوتا ہے بھرپور طریقے سے. تو اب ظاہر ہے جو موجودہ لوگ ہیں ان کی فیور کے اندر ہے، جو پورے ریاستی ڈھانچے کو چلا رہے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے کہ جو ہمارا ایک بنا ہوا منصوبہ ہے اس پر کوئی گفتگو کرے. تو قاضی صاحب کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا، چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، اور کمیٹی کو ختم نہیں کیا قاضی صاحب نے. وہ قاضی جو کہتے تھے میں تنقید سے نہیں گھبراتا، ججز کو تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ جج صاحب گھبرائے، اور وہ جو جے آئی ٹی ہے انہوں نے ختم نہیں کی. اور اب جو صحافی ہیں ان کو نوٹسز کچھ کو پہلے جاری ہوئے اور کچھ کے گھروں کے اندر بھی گئے. اور اب اسد طور آپ کو علم ہے ایک صحافی ہیں اسلام آباد کے اندر، اختلاف ہو ان کے زبان پر تو مجھے اکثر اختلاف رہتا ہے، لیکن وہ پہلے قاضی صاحب کے بڑے قریب تھے، حامی تھے، لیکن انہیں بھی لگا کہ قاضی صاحب اس ٹریک پہ نہیں ہیں، وہ ٹریک سے اتر چکے ہیں ان کے بقول. انہوں نے بھرپور تنقید کی، اور اب وہ بھی زیر عتاب ہے، ان کو بھی نوٹس آیا ایف آئی اے کا. اور اسلام آباد جو ایف آئی اے ہے اس نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے ذرا حاضری لگوائیں، آپ نے یہ کچھ عدالت جو ہے وہ اعلیٰ جوڈیشری پر الزامات لگائے ہیں. اسی طریقے سے جو اینکر اور سینئر صحافی ہیں عمران ریاض خان، اکثر مقدمات کے اندر ان کا ذکر آتا ہے، سب سے زیادہ ان کی پاکستان میں کرنٹ افیئرز کے اندر ڈیجیٹل میڈیا پر جو ہے وہ فالوئنگ ہے، تو وہ تھریٹ ہی رہتے ہیں، چونکہ جس بندے کو روز 1.5-2 ملین لوگ سنتے ہیں تو وہ پریشانی تو ہے، کیونکہ سارے ٹی وی چینلز کے ڈیجیٹل میڈیا کو اتنا لوگ نہیں سنتے. تو عمران ریاض کو بھی یہ نوٹس بھیجا گیا کہ 23 تاریخ کو آپ نے لاہور گلبرگ کے اندر جو ایف آئی اے ہے وہاں آفس میں آنا ہے. آپ نے عدلیہ کے خلاف بہت بڑا پراپوگنڈا کر دیا ہے، آپ نے ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور سارا جو ہے وہ لہذا جواب دیں. تو اب ظاہر ہے وہ پیش ہوں گے، اپنی جسٹیفیکیشن دیں گے، ویڈیوز اور ان کے ٹویٹس کے جو ثبوت ہیں وہ موجود ہیں. تو الٹیمیٹلی بتایا جا رہا ہے کہ شاید ان دونوں احباب کو پہلی یا دوسری تاریخ پر گرفتار کر لیا جائے. اور اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو یہ خود ایک اس وقت جو ہے بہت بڑا کویسچن مارک ہوگا اس پورے سسٹم پر، کیونکہ قاضی صاحب کا جو جارحانہ رویہ ہے وہ تنقید کو تو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ ایسے متنازع فیصلے دے رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ایک طرف مذہبی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو سیاسی سوالات ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہیں، اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ جو ان کا ایک فکری الائنس ہے جو نظر آ رہا ہے کہ وہ یعنی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پورے پاکستان کو پتا ہے لیکن قاضی صاحب کو نہیں پتا. پھر انہوں نے بہانہ بنایا، پہلے سو موٹو ایکشن ہوتا تھا، انہوں نے کہا جی اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آ گیا ہے، تو لہذا اب 3 ججوں نے مل کے کرنا ہوتا ہے، لیکن 3 کو بھی انہوں نے اکٹھا کیا، یعنی کاغذات نامزدگی چھینے جاتے رہے، الیکشن پر ڈکیٹی ہوئی، وہ چھٹی پہ چلے گئے. تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہیں. بہرحال کوئی نہیں، طاقت کے ذریعے قاضی صاحب کتنا دبائیں گے، بالآخر تاریخ لکھی جاتی ہے اور اس کے اندر وہ سارے کرداروں کے نام تو آتے ہیں. اب دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان تنگ آمد بجنگ آمد، یعنی الیکشن ہوئے، عوام نے مینڈیٹ دیا لیکن ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، جوتے کی نوک پہ رکھا گیا عوامی جو رائے ہے اس کو. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے، اور اس سر عام ڈکیٹی کی گئی. اور یہ پاکستانیوں کے خلاف جنگ ہے، یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ افسر ہیں پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے پہ، پاکستانیوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں. اور پھر حیرانگی یہ ہوتی ہے، یہ ہیں اصل ملک دشمن، یہ ہیں قومی سلامتی کے خلاف اصل کام کرنے والے. یعنی اگر آپ ڈیفینیشن میں دیکھیں گے نا تو جمہوریت کیا ہے؟ یہ جمہوریت دشمن ہے، یہ آئین دشمن ہے. جو جتنی دشمنیاں بھی لگانی ہیں
تو اصل تو یہ ہیں جو بالکل ننگے ہو کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب اس کے اندر تو کوئی ابہام نہیں ہے نا، لیکن وہ کیا کریں گے؟ عمران خان ملک دشمن ہے، نواز شریف ملک دشمن ہے، زرداری ملک، یعنی سیاست دانوں پہ وہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا مینڈیٹ واپس کرو۔ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے کہا نہیں، حکومت نہیں بنائیں گے، کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کر، ہماری ویسی ہی اکثریت واضح ہے، تو لہذا ہمیں پنجاب، خیبر پختونخوا اور وفاق کے اندر فارم 45 کے مطابق نشستیں الاٹ کی جائیں، لیکن وہ نہیں دی گئی۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو قبول نہیں کر رہی، اور یہ کئی صحافی اس پر روز تجزیے بھی دیتے ہیں اور بہت سارے ٹاؤٹ اس حوالے سے اپنے دلائل بھی دیتے ہیں۔ تو اب ان حالات کے اندر جو ہے وہ کسی، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے تو کس کیٹاگری میں کر رہی ہے؟ سوال تو یہ ہے، کیا ان کو آئین اجازت دیتا ہے؟ کیا ان کو قانون اجازت دیتا ہے؟ کیا جمہوریت ان کو اجازت دیتی ہے؟ ان کے پاس کون سا اختیار ہے؟ تو اختیار تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ قبضہ ہے۔ تو اس قبضے کے ماننے سے عمران خان نے انکار کر دیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا مینڈیٹ دیں۔ اب انہوں نے آئی ایم ایف کو آج بتایا گیا، جب بیرسٹر علی ظفر، ایک تو بیرسٹر علی ظفر کو جو اگلا الیکشن ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اس کے لیے اگلا چیئرمین کے لیے نامزد کر دیا گیا عمران خان کی طرف سے۔ بیرسٹر گور اب چونکہ آزاد ہیں، وہ پارٹی سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوں گے، تو یہ اپنا جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے چیئرمین کا۔ اچھا، دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ الیکشنز ہوں اور اس کے بعد معاملات جو ہے ملک کے بہتر ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ عمران خان کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط جاری کیا جائے گا، آج وہ خط لکھنے جا رہے ہیں عمران خان آئی ایم ایف کو، جس میں ملک میں جمہوریت نہیں، وہاں بین الاقوامی اداروں کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ صاف شفاف الیکشن جمہوریت کا سب سے بڑا ستون ہے، پوری دنیا نے دیکھا عوام کا مینڈیٹ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا۔ یہ سینیٹر سید علی ظفر جو ہے وہ انہوں نے، علی ظفر نے یہ بتایا ہے اور گفتگو کے اندر عمران خان آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہے ہیں، بھائی آپ جو بھی ڈیل کریں گے، چونکہ الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے اندر یہ دھاندلا ہوا ہے، ڈکیٹی ہوئی ہے، تو اگر آپ کوئی ڈیل کریں گے اس جو غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت ہے، تو آپ جانیں اور وہ جانیں۔ ریاست پاکستان کے بہاف پہ ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہے۔ اب اس پر آسما شرادی سے لے کے غریدہ اور پورا جو ایک ٹاؤٹ کلچر ہے، وہ اس پہ بات کرے گا جی عمران خان ملک دشمنی کر رہا ہے، عمران خان کو ملک کو اس وقت پیسے کی ضرورت ہے، یہ بڑا خراب ہے، یعنی یہ اتنے بے شرم، بے حیا اور بے غیرتوں کا ٹولہ ہے۔ میں الفاظ اب نرم استعمال کرنا چاہتا ہوں، یہ سر عام مینڈیٹ پہ ڈکیٹی ہو رہی ہے، اس پہ ان کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ جو بھی ہیں، یعنی میں نام تو ویسے لے دیا ان کا، جو بھی ہیں، وہ تو دوسرے معاملے کے اندر آسما شرازی بڑی محترمہ ہے، خاتون ہے، میں وہ ان کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اس طبقے کے لیے بات کر رہا ہوں جو طبقہ ملامتی ہے۔ اب وہ جی آپ یہ آپ دیکھیں گے ٹی وی چینلز پر تجزیہ کار صحافی وہ سارے آ جائیں گے، وہ بلوں سے نکل کے سارے کیڑے مکوڑے، جو کہیں گے یہ عمران خان کو ملک سے غرض ہی کو نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ملک دشمن، یہ آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہا ہے پاکستان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ بھائی ان لوگوں کو کہو جو اصل ملک دشمن ہے، جو عوام کی توہین کی ہے، جنہوں نے آئین کی توہین کر رہے ہیں، جو جمہوریت کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑھنے نہیں دے رہے، اور وہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے، تو اصل دشمن تو وہ ہے۔ عمران خان کی ڈیمانڈ تو بڑی سادہ ہے، بھائی ہمیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ واپس کرو۔ تو اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کو اس وقت بڑی ضرورت ہے، لیکن لگتا یہ ہے یہ جو ڈکیٹ ہیں ان کو ملک کے اندر نہ کوئی معاشی استحکام سے غرض ہے، نہ کوئی سیاسی استحکام سے غرض ہے، وہ اپنی ڈکیٹی کے اندر، وہ کہتے ہیں آگ لگی ہے بستی میں اور ڈکیٹ اپنی مستی میں، اس کو کوئی غرض نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ افسوسناک ہے، بہرحال ملک کو پیسے کی ضرورت بھی ہے، غیر آئینی قسم کی ایک قبضہ مافیا کو پاکستان پہ آپ مسلط کر رہے ہیں، اور جمہوریت کو اور عوامی آزادی کو ذبح کر رہے ہیں صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب قسم کے بہرحال حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔